रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोगों को ईद आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी, मुझे उम्मीद है। जो हज पे गए हैं, कुछ लोग तो ऑलरेडी वापस आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला खुशियों के साथ इसी तरह से हमें अगले साल भी जो नहीं गए हज पे उनको मौका दे कि वो हज पे जाएं, जो भी इस्तिताअत रखते हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला जो पीछे रह जाने वाले हैं उनको रोज़ा जिन्होंने रखा, अल्लाह सुब्हाना ताला वो भी कबूल करे, क्योंकि अल्लाह की इतने करम होते हैं ना कि जैसे हम जो नहीं गए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कोई बात नहीं, तुम रोज़ा रख लो, पिछले एक साल और आने वाले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी खैर जब हमें मिलती है तो बहुत मज़ा आता है। एक दुआ फिर से कर लेते हैं। मेरी बहुत फेवरेट दुआ थी ये पूरे वीक में, तो अल्लाहुम्मा तहर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़ब व आइनी मिनल खयानती इन्नका तअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फिस सुदूर। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआएं मांगते रहना चाहिए, अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल करने वाले हैं। और आज की क्लास में भी हम इंशाअल्लाह ये देखेंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी थी और वो कैसे कबूल हुई थी। क्योंकि दुआ जो है ना उसमें ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम ऐसी दुआ मांगें कि बाद में सम टाइम होता है कि लोग कहते हैं कि दुआ मांगते वक्त बोला करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला अगर ये दुआ मेरे हक़ में बेहतर है तो इसको कबूल कर ले। और ठीक कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन मैं थोड़ी सी लालची हूँ इस मामले में। मैं पता है अल्लाह सुब्हाना ताला से कहती हूँ, या पाक परवरदिगार इतना दिल है, मतलब कोई भी दुआ जो भी हम मांग रहे होते हैं ना, या पाक परवरदिगार आपको तो पता है ना कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, तो आप तो मालिक हैं इसके, आपने तो कुन कहना है। तो या पाक परवरदिगार इस ख्वाहिश को, इस दुआ को जो मैं आपसे मांग रही हूँ मेरे हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर ले। तो कबूल फिर भी कर ले अल्लाह सुब्हाना ताला, लेकिन बेहतरीन करके कबूल करे। तो इसी तरह से बस ये है कि दुआ कैसे मांगनी चाहिए, किस तरह से मांगनी चाहिए, उसके आदाब हैं, उसके टाइमिंग भी है कि कौन से वक्त की दुआ कबूल होती है, कौन से अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम पुकारें तो दुआ कबूल होती है। और फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें इंशाअल्लाह, क्योंकि दुआएं तो करते ही रहते हैं हम में से सभी, और ख़ास तौर पे जो माएँ हैं अपने बच्चों के लिए भी करती रहती हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब पे अपना रहम करे, और स्पेशली जो बीमार हैं अल्लाह सुब्हाना ताला उनको सेहत कामिला अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज की क्लास का आगाज़ एज़ यूजुअल हम हदीस से करते हैं। बहुत प्यारी हदीस है हज़रत अली के बारे में, क्योंकि मैं उनके बारे में पढ़ी थी। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बहुत जैसे मोटिवेट करती हैं इंसान को, कि अहले बैत के बारे में, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या कहा था, हम उसको किस तरह से देखते हैं। तो ये एक हदीस मैं आपके सामने रखती हूँ। मुस्नद अहमद की हदीस है 12309। सईद बिन वहब कहते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन रहबा के मुकाम पर उन्होंने ये खुतबा दिया था, और ये लोगों से ये कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम या कह के कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ कि जिस किसी ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गदीर खुम पे ये हदीस सुनी थी वो खड़ा हो जाए। तो कहते हैं कि उसमें से जो साथ की तरफ से कुछ लोग बैठे हुए थे, अपने अपने वहाँ का जो सिस्टम होता है ना, कबाइल सिस्टम भी है ये वो, तो साथ की तरफ से 6 लोग और उसके ज़ैद की जानिब से भी 6 लोग खड़े हुए, और उन्होंने ये गवाही दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गदीर खुम के रोज़ हज़रत अली के बारे में ये फरमाते सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मोमिनों पर अल्लाह का हक़ ज़्यादा नहीं है? तो सहाबा ने क्या फरमाया कि हाँ बिल्कुल या रसूल अल्लाह, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु व अलीयुन मौलाहु, कि ए अल्लाह मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसका मौला है।
اور مولا کا پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مولا کہتے ہیں دوست کو، کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ۔ یہ دعا ہے نا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے دوستی رکھے جو حضرت علی سے دوستی رکھتے ہیں، اور جو اس سے عداوت رکھے یا اللہ تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ بہت پیاری حدیث تھی کہ اچھا اب یہ پتہ ہے اہل بیت کے بارے میں سوچ رہی تھی، جیسے ہم میں سے ہر کوئی الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان میں نہیں مان سکتی ہوں کہ جس کے دل میں اللہ نہ کرے کہ حضرت علی کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی محبت میں کمی ہو۔ وجہ یہی ہے کہ دیکھیے حضرت علی کے پاس تو دو رتبے تھے، ایک اہل بیت کا اور ایک اس کے بعد صحابہ کا۔ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی ایک بات نہیں سن سکتے، جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں تو دو رتبے تھے، اور سارے کے سارے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امہات المومنین ہیں اور جتنے بھی اہل بیت ہیں وہ سب ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ لیکن حضرت علی جو تھے نا، ان کی خاص وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کسی اور کے بارے میں ایسے نہیں کہا کہ عداوت کی بات کی، کہ صحابہ کو کہتے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یا حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جی تم سے جو عداوت رکھے وہ ایسے ہے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت علی جو تھے نا یہ بہت بہادر تھے، اور ہر جنگ میں تو یہ جاتے تھے ساتھ۔ اور شروع میں آپ سوچیں جو فتح مکہ ہے وہ تو پھر آخر میں جا کے ہوا تھا، تو جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی مشرکین مکہ سے ہوئیں یا یہود سے ہوئیں یا جن سے بھی ہوئی تھی، حضرت علی نے بہت سے جو مشرکین مکہ تھے یا جو بھی ان کے بڑے بڑے سردار تھے نا وہ انہی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جو ڈیفینیٹلی جن کے باپ ہیں یا جن کے دادا تھے، ان کے بعد کی آنے والی اولاد کے دل میں ایک عداوت آ جاتی تھی، ایک غصہ آتا تھا۔ مسلمان تو وہ بعد میں ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر بھی تھا، اسی لیے وہ بار بار یہ کہتے تھے۔ ایک اور حدیث مستدرک الحاکم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میری امت میں، تم حضرت علی سے ہی فرما رہے ہیں کہ میری امت میں تمہاری مثال جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کی طرح کی ہے، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان سے یہودیوں نے ان سے عداوت کی اور برباد ہو گئے، اور جو نصارہ تھے انہوں نے محبت میں اتنا غلوف کر دیا کہ وہ بھی برباد ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اور تمہاری وجہ سے، مطلب حضرت علی کی وجہ سے، امت کے دو طبقے جہنم میں جائیں گے، ایک جو بغض رکھے گا اور ایک جو وہ غلوف کرے گا۔ تو حضرت علی نے یہ جب حدیث سنا رہے تھے اس کے ساتھ ہی حضرت علی نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ نہ تو میں نبی ہوں اور نہ ہی میرے اوپر وحی آتی ہے، میں اللہ کے نبی کا پیروکار ہوں، اس کی سنت کی اتباع کرتا ہوں، مجھے وہیں رکھو جہاں پر میری جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، کیوں صدیق کہتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے پکارا تھا، تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جو رسول اللہ نے ان کو لقب دیا ہم بھی ویسے کہیں۔ اس کے حضرت عمر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے فاروق کہا تھا تو ہم عمر فاروق کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عثمان کو ہم عثمان غنی کہتے ہیں، رائٹ؟ تو وی فیل گڈ۔ تو حضرت علی کو جب وہ مولا علی کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کے دل میں نا عجیب سی ایک چیز ہو جاتی ہے، میں تو وہ لفظ بھی نہیں بولتی ہوں۔ تو ہمیں حضرت علی کو بھی مولا علی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کہنا چاہیے جیسے ہم باقی صحابہ کو کہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلم کی حدیث میں ایمان والے چیپٹر میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کی تخلیق کی، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اے علی تیرے ساتھ صرف مومن محبت کرے گا اور تیرے ساتھ صرف منافق بغض رکھے گا۔ تو ان سارے مدینہ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہمیں کسی کو دیکھنا ہوتا تھا نا کہ وہ مومن ہے یا وہ منافق ہے، تو ہمارا یہ پیمانہ ہوتا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں اگر کیا ان کے ویوز ہیں، اگر وہ حضرت علی کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچتے ہیں یا کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا۔ تو یہ انہوں نے ایک پیمانہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اب دیکھیں حضرت علی کے بارے میں خیبر کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بہادری کا جو ہم سنتے ہیں کہ وہ جو دروازہ انہوں نے اکھاڑ دیا تھا، تو اس سے بھی بڑا واقعہ جو تھا نا وہ جنگ خندق کا تھا۔
جنگ خندق میں کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ایک خندق کھودی گئی تھی، اور اتنی، آپ سوچیں ذرا، ہم بول تو دیتے ہیں نا خندق کھودی گئی، آپ مکہ مدینہ کو دیکھیں کہ کیسے پتھریلی زمین ہے نا، ساری کی ساری پتھروں کو اس کو ڈگ کرنا، اور صحابہ نے جب یہ ارادہ کیا تھا تو کتنی لمبی، آل اوور جہاں جہاں تک ان کا تھا کہ محفوظ رکھ سکتے ہیں، اتنی ڈیپ انہوں نے خندق کھودی، اور چوڑائی میں بھی بڑی تھی، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ، یہ وہی ٹائم تھا جب انہوں نے پیٹ پہ اپنے پتھر باندھے تھے، کھانا ختم ہو گیا تھا، اتنی مشکل وقت تھا اس وقت۔ دوسری طرف مشرکین مکہ اور سارے دوسرے قبائل مل کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرح سے نعوذ باللہ آگے تھے۔ تو ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد ود، وہ کہتے وہ اتنا بہادر تھا کہ 100 لوگوں جتنا ایک بندہ جیسے بھاری ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو پتہ ہی تھا، وہ تو مکہ سے ہی آئے ہوئے تھے نا، تو اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ جو ذرا تھوڑی پتلی تھی، آپ سوچیں، ادھر سے ایڑ لگا کے اپنے گھوڑے کو وہ دوسری طرف آ گیا، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے لے کے پکارنے لگا کہ آؤ مقابلے پہ، اور غلط باتیں کرنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ کہا کہ کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ تو حضرت علی کہتے، باقی صحابہ بھی تھے لیکن وہ جیسے حضرت علی آگے بڑھے کہ میں اس کو جا کے نپٹتا ہوں، تو وہ کہتے ایڑیاں اوپر کر کر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کس طرح کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو، کیونکہ وہ ذرا پہنی ہوتی تھی، نہیں پہچانا جاتا بندہ۔ تو جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں علی بن طالب ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے دوست ہیں، تمہارے ساتھ کیا میرا مقابلہ ہو سکتا ہے، تم جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرے باپ کو کہہ رہے ہو تمہارا دوست ہے، میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہیں ختم کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو اس کو غصہ آ گیا، تو کہتے وہ آگے جب بڑھا، اس نے حضرت علی کو تھوڑی چوٹ لگی، لیکن مڑ کے جب انہوں نے وار کیا تو اس کو سر سے کہتے ہیں پورے 2 حصے میں اس کو کر دیا۔ تو اتنا بڑا یہ واقعہ تھا اسلام میں، اتنے بڑی کامیابیاں جو تھیں وہ حضرت علی کی وجہ سے تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کی محبت کا حق ادا کر سکیں، آمین ثم آمین۔ ہاں جی، ایک اور بھی بلکہ ایک ہی حدیث یوزلی پڑھتے ہیں، تو آج میں ایک اور بھی بڑی پیاری تھی کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کہتی ہے میں نے سنا ان کو فرماتے ہوئے، علی جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم نہ تو غلوف کرنے والے ہوں کہ محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ وہ بھی بربادی ہو جائے، اور نہ ہی کبھی بھی ایسی کوئی بات اللہ نہ کرے ہماری نسلوں میں کسی کے پاس آئے کہ ان کو ایسی بات کبھی سوچنی بھی پڑے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے ریگولر سبق کی طرف۔ ہم کر رہے تھے سورہ یوسف۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرتی ہوں، میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں اسے۔ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جی اب جیسے یہ آپ چینل پہ آتے ہیں، یا جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں، یا پھر جہاں پہ بھی میں پوسٹ کرتی ہوں آپ دیکھتے ہیں اس کو، الحمدللہ۔ لیکن ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ 3-4 لوگوں نے ایسے چینل بنا لیے ہیں، کسی نے عائشہ خالد 1 کے نام سے، کسی نے عائشہ جی کے نام سے، کسی نے کسی طرح سے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، چلے ٹھیک ہے، انہوں نے شاید پیسے بنانے ہیں یا کس وجہ سے انہوں نے اپنے چینل بنائے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ جو اوپر ہیڈنگز لگاتے ہیں اتنی امبیرسنگ ہوتی ہیں کہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے لاکھوں کیسے کمائے، اور پھر یہ رسول اللہ نے وہ آیت بتائی، پھر وہ عائشہ خالد بن کے جو لوگ بیچارے دیکھتے ہیں، پھر وہ کامنٹ کرتے ہیں، کامنٹس کا جواب بھی پورے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی کئی ایسے ٹائٹلز ہیں کہ میں خود بھی شرمندہ ہو جاتی ہوں، اور میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا، آپ لوگوں کو شاید نہ پتہ چلتا ہو، کیونکہ بات میں کچھ کہہ رہی ہوں، جیسے ساؤنڈ کوئی اور ہے اور لپ سنگنگ کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر وہ چلاکی کیا کہتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ جو پیچھے کی ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ دوسری بیک گراؤنڈ لگا دیں گے، اور پھر یا پھر سائڈ پہ چھوٹی سی ویڈیو لگا دیں گے، اور پھر وہ وہاں پہ چینج کرتے جاتے ہیں۔ وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ کمپلین کی تھی، اور جو کر رہے تھے ان کا چینل بند ہو گیا تھا، پھر وہ اتنی بد دعائیں دیتے ہیں
کہ آپ نے بچوں کے پیٹ سے پتہ نہیں روزی چھین لی اور آپ نے یہ کیا، تو پھر ویڈیو بنا کے ہم پوسٹ کریں گے، ہم آپ کے بارے میں ایسے بولیں گے، آپ ہمارا چینل واپس کریں، یہ وہ. تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آنیسٹلی کہ خدا بنا لیا اتنا پیسے کو کہ اس کے لیے کچھ بھی غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا کرے. میں کہتی ہوں صرف ہیڈنگز تو ٹھیک لکھ دو، جہاں سے وہ پیس لے رہے ہو آپ ویڈیو کا، اس میں جو ہیڈنگز ہیں وہی کاپی کر کے لگا دو کم از کم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے اس کا، کہ اجر کیا دے، بس اب کیا کہہ سکتے ہیں نا، وہی بات ہے. تو آپ لوگ بھی خیر جب اگر کوئی ایسی ویڈیو ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ چینج ہے اور بول کچھ اور ہی، ہیڈنگز کچھ اور ہوتی ہے، اندر کچھ اور ہی بات ہوتی ہے. اوپر لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے کہ پیسے کاروبار میں رات اٹھیں گے تو پتہ نہیں ترقی ہو کہ ہم آسمان پہ چلے جائیں گے. وہ پیسے کی بات آتی ہے تو ہر کوئی شاید دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو پلیز ایسی ویڈیوز کے نیچے کامنٹ کر دیا کریں کہ خدا کے لیے ایسے نہ کریں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، تاکہ شاید ان کو شرم آ جائے اس بات کی. اچھا جی، چلیے ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. سورہ یوسف ہم کر رہے ہیں. دیکھیں سورہ یوسف میں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ ایک اور مشکل وقت آ گیا. نبیوں کے جب ہم قصے پڑھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ان پہ بہت مشکل وقت تھا، جنگیں بہت کرنی تھیں، جب وہ پیغام دیتے تھے تو ان کے اوپر مشکلیں آتی تھیں، لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، وہ سارا ہم نے پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن طائف کا واقعہ جو سب سے دل ہلا دینے والا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پہ بات آ گئی. اللہ اکبر. دیکھیں نبیوں کے قصے جب ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہمیں صبر دینے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ کیسی کیسی چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور اس کو پھر اس ٹائم پہ کیا اس کا رویہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ پہ توکل کیسا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں ملتی ہیں نا. اب دیکھیں بہت دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بعض بچیاں بھی یہ کہتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ صلح رحمی کریں، لوگوں کے ساتھ ایسے رکھیں، لیکن ان لوگوں نے میرے کردار پہ بات کی. یہ میرے رشتہ دار تھے، میری کزنز تھے یا جو بھی تھے، میں ان سے بات نہیں کروں گی کیونکہ انہوں نے میرے پہ اتنے الزامات لگائے تھے اور اس طرح سے. اب میں کہتی ہوں کہ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو کہ کس طرح کے الزامات، مطلب تہمت باقاعدہ ان کے اوپر لگتی ہے اور ان کے کردار پہ لگتی ہے وہ بھی، اور کس طرح سے وہ پھر انہی لوگوں پہ آ کے بادشاہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پورا پروسیجر ایک اسی لیے میں کہتی ہوں سورہ یوسف آگے گزرنے کو دل نہیں چاہتا. ایک آیا اگر لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو اس میں سے اتنے سبق نکلتے ہیں. ہم تو ایک اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ چلو جی اس اینگل پہ بات کر لیں، لیکن اتنے اینگلز ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہر چیز پہ بات کریں نا تو آنیسٹلی مزہ آ جائے، کہ وہ ہوتا ہے نا کہ حق ادا ہو جاتا ہے اس آیا کا. تو اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ یہ دیکھا تھا کہ وہ کمرے سے جیسے وہ اپنے آپ کو بچا کے باہر نکلتے ہیں، عزیز مصر کی بیوی ان کو ورگلا رہی ہے، غلط کام کرنے کی طرف ان کو لے کے جا رہی ہے، اور وہ دروازہ کھول کے باہر آتے ہیں تو اس کا جو خامند ہے وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور فائنلی ان کو پھر پتہ چل جاتا ہے. وہ فوراً ہی مکر جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ہی از دا ون جو ایسے کر رہا تھا اور اس کو جیل میں بھیج دو اور اس کی سزا اور کیا ہونی چاہیے، یا اس کو قتل کر دو. تو عزیز مصر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے غلط کیا ہے، اور وہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم اس بات کو اگنور کرو، چھوڑ دو، چلو ٹھیک ہے. اور بیوی کو کہتے ہیں تم استغفار کرو، یہ تم نے ہی غلط کیا. تم پتہ تو ان کو چل جاتا ہے، لیکن اس سے بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اس وقت کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا برائی کے لحاظ سے، کہ برائی کتنی زیادہ عام تھی کہ بیوی اتنا غلط کام کر رہی ہے، پتہ بھی چل گیا اور اس کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں، اس کو بس کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو استغفار کر، اب نہ کرنا. بس اس طرح والا ایٹیٹیوڈ جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے. اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ، اور کہا نسوۃ فی المدینۃ، عورتوں نے شہر میں، امراۃ العزیز کے عزیز کی عورت، تراودو فتاحا کہ وہ پھسلا رہی ہے اپنے غلام کو، ان نفس ہی اس کے نفس سے، قد شغفہا حبا کہ اس کی محبت جو ہے وہ اس کے اندر ہی گھس گئی ہے، اس کے دل میں گھس گئی ہے. اب یہاں پہ نمبر 1 تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسوۃ ان کا لفظ استعمال کیا کہ عورتیں یہ کر رہی تھی. تو عورتیں جو تھیں وہ کیا کر رہی تھی؟ اب یہ جو جب ان کو پتہ چلا، ابھی تو گھر میں بات تھی،
اب باہر کیسے گئی؟ ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو کام کرنے والے تھے ان کے تھرو یا کسی طرح سے یہ بات باہر نکل گئی۔ اب عورتیں جو تھی شہر کی، انہوں نے گوسپ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو یہ تو ایسے کرتی ہے۔ اور بالکل وہی بات آپ کو بھی نظر آئے گی کہ گوسپ جیسے کرتے ہیں، اگر ہمیں بھی کسی بات کا پتہ چلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کسی دوست کی بات پتہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو دوستیں ہی تھی نا، ساری اسی کلاس کی عورتیں تھیں۔ اب یہ عزیز مصر جو تھا، آپ جسٹ امیجن کہ بادشاہ کی بیوی ہے تو اس کی دوستیں بھی ویسے ہی ہوں گی۔ اب ان کو یہ مصیبت ہوگی کہ اچھا جی، ان کا کوئی مقصد کوئی نہیں ہونا کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، جسٹ فور دا گوسپ کہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے، ایسی سچویشن میں ہم نے کیا سیکھنا۔ گوسپ کیا ہے؟ یہ غیبت ہی ہے نا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بہت پیاری دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ بیان کر دیا کہ غیبت کیا ہے۔ پھر بھی ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ بات اصلی ہے، مجھے خود پتہ ہے میرے سامنے یہ بات ہوئی، تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ ہاں جی غیبت ہے، وہ ایسی والی بات ہے۔ اب دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 2589، کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا؟ اب اس سے زیادہ کلیئر اور کیا بات ہوگی، رائٹ؟ پوچھا رسول اللہ نے، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوگی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ایسے کیوں کہتے تھے؟ صحابہ کو یہ لالچ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم لے سکے، زیادہ سے زیادہ باتوں کا پتہ چلے، تاکہ اگر ہم نے جواب دے دیا تو وہ تو بات ختم ہو جائے گی، جب رسول اللہ جواب دیں گے تو ایک مہر لگ جاتی ہے نا بات کو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا اس کی غیر موجودگی میں جو اسے ناپسند ہو، ہے نا، اسے ناپسند ہو، وہ ہے نہیں ہے، آپ نے اس کے بارے میں بات کی، اگر وہ سامنے ہوتا اس کو پسند نہیں ہوتا۔ اچھا، اب کئی دفعہ یہی بات ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں ہاں میں اس کے سامنے یہ بات کہہ سکتی ہوں، ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے بھی یہی بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہو تب بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے، سنی سنائی بات کرتے ہیں نا جیسے ہم لوگ، اگر وہ نہیں ہے تو وہ تہمت ہے۔ اللہ اکبر! اور تہمت جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑی ہے، تہمت غیبت سے بڑی ہے۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ سورۃ نور میں ہم پڑھیں گے، ان پہ جب تہمت لگی تھی تو شہر میں لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، وہ غیبت ہی ہو رہی تھی، اور غیبت اس سینس میں کہ وہ بات اصل نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھی، تو وہ تہمت تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ آپ میں سے میں اور آپ ہر کوئی اس بات کو اچھے سے سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے تہمت لگائی ہے نا تو اب 4 گواہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ اب 4 گواہ میں سے فار ایگزامپل ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ نہیں مجھے پتا ہے میری سامنے بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، ایک تو میں گواہ ہو گئی، اب 3 گواہ اور کون سے لے کے آؤ گے؟ کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ اس کی سزا بہت بڑی تھی، کہ ہم سزائیں سن کے کام چاہتے ہیں کہ جو شادی شدہ عورت ہے وہ اس کے لیے سٹون ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے اس کو مار دو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ زنا کرتی ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 80 کوڑے لگنے کی سزا ہے، سورۃ نور میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کیوں شادی شدہ کی زیادہ؟ اس لیے کہ وہ 2 حفاظتوں میں تھی، ایک اس کو خاندان کی حفاظت تھی اور دوسرا اس کو خاوند کی حفاظت تھی، 2 اسے پروٹیکشن سے وہ نکل کے اس نے غلط کام کیا۔ اور غیر شادی شدہ کی جو سزا 80 کوڑے، وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک پروٹیکشن میں تھی۔ اب دیکھیں اتنی ڈیپتھ میں جب جا کے آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اتنا پیار آتا ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی بینہ ایک ایک چیز بیان کر دی کہ کوئی کسی چیز میں شک ہی نہیں رہتا۔ اور اگر آپ دیکھیں پھر 2 گواہ بھی مل گئے کہ ہاں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، 3 بھی مل گئے، چوتھا نہیں ملا، تو پھر کیا حکم ہے کہ پھر ان 3 کو کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے ان 3 کو لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ برائی جو ہے اس کو اشتہار نہ بناؤ، جہاں برائی دیکھو اس کو وہیں رہنے دو۔ رسول اللہ نے کہا جو رات کو برائی تم کرتے ہو دن کو اس کو نہ بتاؤ لوگوں کو۔ اب کئی دفعہ ہمارے دل میں آتا ہے تو کیا مطلب برائیاں کرتے جائیں نہیں بتائیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ اس سے سن کے وہ برائی نارم ہو جاتی ہے۔ آج کل نارم اسی لیے چیزیں اتنی ہو گئی کیونکہ کھلے عام برائیاں ہونی شروع ہو گئی۔ کوئی بھی بات
اینی تھنگ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی بھی، اب تھرڈ پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بھی پوری ڈیٹیل بتائی. اگر کوئی ایسا تم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، رائٹ، یہاں تک بات ہے کہ ظلم کر رہا ہے اور تم نے اب کسی کو بتانا ہے، تم اب سو گے تو مطلب تمہیں پتہ ہے یہ میرے حق، مطلب میں اس کو سالو نہیں کر سکتی ہوں، یہ بندہ میرے پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، یہ خاندان کے لوگ ہیں، یہ باہر کے لوگ، کوئی بھی ہے، تو کیا حکم ہے کہ جو اس کو صحیح کر سکتا ہے نا، جو اختیار رکھتا ہے، آپ نے بات اس کو جا کے بتانی ہے. ایسا نہیں کہ ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے اس کو فون کیا اس کو فون کیا، دیکھ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا. نہیں، اس کو بتاؤ جو اس کو ٹھیک کرنے کا حق، مطلب بڑا، جیسے فیملی میں بڑے ہوتے ہیں یا پھر ایسی معاملہ تو عدالت میں جاؤ. اس طرح سے ہم نے ایک طریقہ بنا لیا ہے اور اس کو ہم نارم کیسے کرتے جا رہے ہیں. کوئی خبر ہمیں پتہ چلتی ہے نا، ابھی پتہ ہی نہیں کہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، ہم فوراً اس کی ویڈیوز بنا کے اشتہار لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی ہوا جو ابھی سارم برنی صاحب کے قصے میں ہے. میں جو بار بار ان کے بارے میں ایک ہی دفعہ ابھی تو بولا تھا، ابھی میں نے ایک اور آج انشاءاللہ ریکارڈ کرنا تھا. مجھے اتنی صرف یہ تھا کہ ابھی ہونے تو دو چیز، اگر غلط ہے تو آف کورس سارے سب کے لیے غلط ہے، لیکن اگر ابھی شک ہے یہ چیزیں پہلے ایوری ڈے اس کو اب یہ ہو گیا، اچھا ہم نے یہ سوچا تھا، اب یہ والی بات تو نہیں ہے، اب یہ ہو گئی ہے، تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، ہم ٹھیک ہے وہ اگر اس سینس میں دیکھو تو میں کیا غلط کر رہی ہوں؟ میں تو انفارم کر رہی ہوں، میری تو جاب ہی یہ ہے کہ میں نے انفارم کرنا ہے. بھئی یہ جاب آپ کی غلط ہے، پھر بالکل اسی طرح سے جیسے بینک میں جاب کرنا حرام ہے، یہ چیزیں بھی غلط ہیں. جو اللہ نے کہہ دیا اب آپ کو کہ جی میرا تو اب میں جاب کرتی ہوں تو میں نے تو سود کا کاروبار مطلب بیچنا ہی بیچنا ہے، کسٹمر کو بیچنا ہے، میں کیا کروں، دس از اے پارٹ آف مائی جاب. تو اللہ نے تو وہ جاب ہی کرنے سے منع کیا نا. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ سب پہ اپنا رحم کر دے، آمین ثم آمین. ہم بات کر رہے تھے غیبت کے بارے میں، تو آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بہت پیاری حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قسم سے وہ کہتے ہیں نا کہ کام پہ جاتا ہے بندہ، کہ غیبت جو ہے نا وہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے. اللہ اکبر. زنا سے اس لیے کہ غیبت جو کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے نا، چلو اس کو کل ایک احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے گا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ توبہ کر لے گا، سچی پکی توبہ کر لے گا، اللہ تو رحیم ہے کریم ہے. لیکن غیبت آپ نے جب کسی بندے کی عزت سے کھیلا ہے نا، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا نہیں معاف ہوگی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے. اور ایک اور حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دو قبریں تھیں وہاں پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی چیزوں پہ نہیں ہو رہا. ایک پہ عذاب، ایک قبر والے پہ پیشاب کی وجہ سے کہ وہ اس میں خیال نہیں رکھتا تھا، نجاست جیسے ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، اور دوسرے پر غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اب دیکھیں. اور پھر ایک اور حدیث میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلسلہ تو صحیحہ بھی ہے 384، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے نا ناخن لمبے لمبے پیتل کے جیسے نوک دار ناخن ہیں، اور وہ اسے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اپنی سکن نوچ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، اللہ اکبر، اور لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے. غیبت عزت ہی اچھالنا ہوتا ہے نا. میں اس لیے یہ ورڈز بول رہی ہوں کیونکہ ہمیں کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنی بڑی گناہ کا کام کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ویسے ہی دکھ سکھ کر رہے تھے، یا میں نے تو اس کو بتایا تھا، مجھے اس نے بتایا تھا. ہوتا ہے نا ایسے، مجھے اس نے بتایا تھا. اب میں اپنی بیسٹ فرینڈ ہے تو اس کو اگر میں نہ بتاؤں گی یہ تو زیادتی ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. ایک اور حدیث ہے، آپ دیکھیں اس کے بعد تو واللہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو اس کے بعد ہم اپنی زبانیں بند نہ رکھیں. کہ مسند احمد کی حدیث ہے 9875 کہ ابو برزہ
اسلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بلند آواز میں کہا کہ عورتیں بھی، مطلب ہوتا تھا آدمی علیحدہ سے عورتیں علیحدہ سے بیٹھی ہیں، کہ عورتیں بھی متوجہ ہو گئیں. رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو جو زبان سے اسلام لائے ہو، اب اسلام لے بھی، وہ جیسے ہم نے نہیں پڑھا تھا آئی تھنک سورۃ نساء میں تھا، یا ایھا الذین آمنو آمنو، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے بھی آؤ، مطلب عمل بھی کرنا شروع کر دو. تو بالکل وہی سینٹنس رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ابھی تمہارا ایمان جو ہے وہ دل میں داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت جیسے نہ کیا کرو، ان کے پردے والے امور کی ٹو میں نہ لگو، اور جو اس کی ٹو میں رہے گا اللہ ان کے عیب کی تلاش میں پڑ جائے گا. پھر سے سنیں، جو کسی کے عیب کی ٹو میں لگتا ہے نا کہ اچھا اور کیا ہوا تھا، اچھا اس نے کیا کہا تھا، فلانے نے کیا کہا تھا، اس کے تو بچے ایسے، اس کا تو فلانا ایسے، میں نے سنا ہے ان کے گھر میں ایسے ہو رہا ہے، میں نے سنا ہے، سن کے جیسے ہم بات کرتے ہیں، تو اللہ اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر کسی کے عیب کی جستجو میں پڑ جائے تو اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. اس کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، گھر میں بیٹھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیں گے. اللہ اکبر. تو بات وہی بات ہے، آنیسٹلی کہنا اتنا حدیث پڑھنا تو آسان ہے، عمل کرنا مجھے پتا ہے کہ ایسی چیزوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہی بات ہوتی ہے کہ جب میں بھی نیا پڑھ رہی تھی اور سیکھ رہی تھی، واللہ ہر پارٹی میں واپس آ کے میں روتی تھی. وہاں پہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا تھا، وہاں پہ اپنی طرح سے لگتا تھا کنٹرول کیا ہوا ہے، نہیں بات نہیں اتنی کرے، لیکن کچھ سن لیتے تھے، کچھ پہ منہ سے نہیں بولا تم ایسے کر کے آگے باڈی لینگویج سے ہی بات ایسی ہو گئی. تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ کرتے کرتے اس لیول پہ آتا ہے بندہ کہ کوشش اس کی ویسے جاری رہتی ہے اس میں. لیکن پھر اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ مشکات المصابیح 4981 حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ ہونے دی، مطلب اگر کوئی غیبت کر رہا ہے آپ نے کہا جی چھوڑو کیوں بات کر رہے ہو، نہیں کرو، ہمیں کیا، چلو کوئی اور بات کرتے ہیں، تو غیبت نہ ہونے دی. اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ سے آزاد رکھے گا. اللہ اکبر. اللہ پر یہ حق ہے. اب دیکھیں صرف حضرت ابوبکر صدیق کی بات یاد ہے نا کہ وہ زبان کو اپنی دانتوں میں ایسے کر کے نا دباتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسی کا تو سارا قصور ہوتا ہے، یہ اگر کنٹرول میں رہ گئی تو سب کچھ کنٹرول میں ہو جائے گا. تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ دیکھیں جو بھی آیا ایسی آتی ہے نا دل نہیں چاہتا کہ آگے گزرے، کہ اتنی پیارے پیارے سبق ہیں اس کے اندر کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی دوست نے اب اس کے لیے گوسپ کر رہی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں کہ اس نے تو اپنے جو غلام تھا اس کی محبت اس کے دل میں گھس گئی ہے، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں. اچھا یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جیسے غیبت کی بات ہم کر رہے ہیں نا، تو پھر انسان تو کمزور ہوتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، تو ایک دعا ضرور مانگا کرے. اب آپ میں سے ہر کوئی نا، آپ کو یاد ہے چھٹا کلمہ؟ اسکول میں کبھی یاد نہیں ہوا تھا، مجھے تو بالکل نہیں پتا کہ میری کلاس میں بھی شاید کوئی ایک اچھی سیریس پڑھنے والی لڑکیاں تھیں جن کو یاد ہو گیا ہوگا. مجھے تو میرا خیال ہے مشکل سے چوتھے کلمے کے آگے نہیں جاتی، اتنی مار بھی پڑتی تھی. مار اس سینس میں ٹیچر سزا دیتی تھی. اور ہمارے اسکول میں نا اللہ اکبر وہ تھا کہ وہ کیپ بنا دیتے تھے، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا نالائق اسٹوڈنٹ، شرمندہ کرنے کے لیے. بڑا کچھ ہوتا ہے ایسے. تو چھٹا کلمہ نہیں یاد ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا تھا. لیکن جیسے ہی محبت ہو جاتی ہے نا، قرآن سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے، تو ہر چیز آسان لگ جاتی ہے. پھر لالچ آتی ہے کہ اچھا میں یہ بھی دیکھوں اس میں کیا ہے. تو ایک دفعہ ایسی رمضان میں نے دیکھ رہی تھی بیٹھی، جیسے تھک جاتا ہے نا بندہ کبھی عبادت کر کے، تو بیٹھ کے میں پھر بک دیکھ رہی تھی، تو چھٹا کلمہ آیا، تو میں نے ایسے ہی
ویسے ہی بس اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور مجھے لگا اللہ اکبر، یا پاک پروردگار یہی تو آپ کو کہنا چاہتی ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے تو لفظ ہی اس قابل نہیں ہوتے نا، اتنی لمبی سٹوری ہم سناتے ہیں ایک اپنی دعا پوری کرانے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ کے اندر پوری کائنات ہو جاتی ہے. لیکن اتنی پیارا یہ چھٹا کلمہ آج آپ نے گوگل کرنا ہے، اور اس میں جا کے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور پھر کوشش کرنا کہ اس کو یاد بھی کر لیں، کیونکہ اس میں 9 چیزوں سے برات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِیبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِیمَةِ وَالْفَحْشِ وَالْبُہْتَانِ وَالْمَعَاصِی كُلُّہَا. 9 چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ کلو سب سے ہماری ہمیں برات کر دے. تو یہی تو روح کا کیا کہنا ہے، پاک کرنا ہے، یہی تو خشیت الہی ہے، یہی تو سارا کچھ ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں تو آپ سوچیں کہ وہ قلب جو ہے نا، وہ دل سلیم ہو جائے گا، وہ قلب مطمئن ہو جائے گا، جو اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا ہوتا ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ یہ چیزیں اتنی اندر ایک 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 نقطہ لگاتی جاتی ہیں، اور دل کے اندر وہ الہام ہی نہیں آتے، فرشتے القائی نہیں کرتے، کیونکہ اتنا کچھ اندر پہلے سے غلط والا نیگیٹو چیزیں پڑی ہوتی ہیں. اور جب دل کلیئر ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں بھی آتی ہیں، الحمدللہ. اب آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا سَمِعَتْ، تو جب اس نے سنا بِمَكْرِهِنَّ، ان کے مکر، ان عورتوں کے کس نے سنا؟ عزیز مصر کی بیوی جو تھی. یہاں پہ مکر کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کی دوستیں تھی، اس کی دوستیں تھی، ان کو یہ تھا کہ اگر یہ میرے بارے میں ایسے بات کر رہی ہے تو انہوں نے اس نے کیا کیا کہ ارسلت علیہن، کہ بھیجا ان کی طرف دعوت نامہ. اب پارٹی کا ارینج کیا اس نے. اب دیکھیں کئی دفعہ آپ یہاں پہ غور کریں کہ ہم میں سے کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو دیکھیں تو ہمیں لگے کہ ان کے گھر میں تو توبہ استغفار اتنی غلط چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ان کا ہمیں آنکھوں سے پتہ ہے کہ ان کے گھر میں رشوت کا مال آتا ہے، اور ان کے گھر میں تو ایسی والی چیزیں بے حیائی ہے، اور بڑا سا گھر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لوگ ان کے آگے پیچھے. تو غلطی سے اگر ان کا دعوت نامہ آ جائے تو کوئی پیچھے بھی نہیں رہتا، سارے بھاگے جاتے ہیں، ہے نا. بالکل وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتائی کہ اب وہ ویسے اس کے خلاف باتیں کری، غیبتیں کر رہی ہیں، چغلیاں لگا رہی ہیں، لیکن اب جیسے انویٹیشن آتا ہے ارسلت علیہن، تو بھیجا ان کی طرف دعوت نامہ. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے پھر تیار کی ان کے لیے مسندیں. جیسے آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں اس زمانے میں تو لوگوں کو عقل ہی کوئی نہیں تھی، پتہ نہیں جاہل لوگ تھے کیا تھے، اس زمانے میں بھی مسندیں، گول تک کہ آج کی پارٹیاں شاید ویسے نہ ہوتی ہوں گی، اس طرح سے اب وہاں پہ تیاری ہو رہی ہے. اور یہ بتا کون رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے اس نے ارینج کیا. وَآتَتْ کُلَّ وَاحِدَةٍ، اور دی ہر ایک عورت کے ہاتھ میں منہن، ان میں سے سکینہ، چھری. اب وہاں پہ کیا تھا؟ جیسے ہم ایپیٹائزرز دیتے ہیں، اس نے ایپیٹائزر میں لوگوں کو فروٹ دیا، یا فروٹ دیا ہوگا، یا آپ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے سٹیک دیا ہو نا، سٹیک بھی تو چھری سے ہم کاٹتے ہیں. تو جو بھی تھا، فروٹ تھا یا سٹیک تھا، اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں پھر چھری بھی دی کھانے کے لیے. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، تو پھر جا کے واپس یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اچھا اب تم یہاں سے گزرو. اب وہ تو غلام تھے اس کے، اور وہ جو بھی حکم تھا وہ تو اس طرح سے وہ کرنا ہی تھا انہوں نے. تو اس نے ان کو کہا کہ یہاں سے جہاں پہ پارٹی ہو رہی یہاں سے گزر کے ادھر تک جاؤ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ، تو جب دیکھا ان عورتوں نے جو اس کی فرینڈز آئی ہوئی تھیں، حالانکہ یہ والی پارٹی جو تھی نا یہ لیڈیز اونلی پارٹی تھی، آدمی نہیں تھے اس میں. تو انہوں نے جب دیکھا اکبرناہو، تو وہ مرغوب ہو گئی، وہ دھنگ رہ گئی. فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اب دیکھیں اتنا مطلب وہ اتنا غور اس کو مطلب وہ جیسے ہوتا ہے نا بےہوش ہی ہو گئی دیکھ کے کہ وہ فروٹ کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا خَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی کہ خاشا للہ، جو یہ کلمہ حسن نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں واو، یا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کسی کو دیکھ کے خوشی سے کہتے ہیں، حیرت سے کہتے ہیں، تو یہ بالکل وہی بات ہے. ما ھذا بشرا، کہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی بہت کریم
معزز فرشتہ ہے. ان میں بھی یہ بات تھی. جیسے آج ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو دل میں ہوتا ہے نا پاکیز کی، اور لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی خوبصورت سی مخلوق ہوگی، بہت ہی پاک مخلوق ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے بھی یہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہ تو انسان ہی نہیں لگ رہے. قالت کہا کس نے؟ زلیخا نے. اب اپنی دوستوں سے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي، تو یہ ہے وہ، لُمْتُنَّنِي کہ تم مجھے ملامت جس کے بارے میں کر رہی تھی نا، یہ ہے وہ بندہ. اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہی ہو. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور جیل میں جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہ ورنہ یہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اس کو کوئی ڈر نہیں لگ رہا. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ اس وقت اس معاشرے میں برائی کس لیول پہ آگئی ہوئی تھی کہ اس کو یہ شرم نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں اپنی دوستوں سے. اینڈ دے ور اوکے ود دس. مطلب اس لیول کی برائیاں جب ہوتی ہیں، اب آج بھی دیکھیں ہم، چیخنے والا تو بولتا رہے گا کہ یہ تو حرام ہے، یہ غلط ہے، تم کیوں کر رہی ہو، لیکن جن کی محفل میں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اب اسی طرح سے ان کی محفلوں میں بھی اگر ایسی چیز ہو رہی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ عورت ہو کے غلط کام کرنا چاہ رہی ہے تو وہ اس کی سہیلیاں واز اوکے ود دس کہ ٹھیک ہے جی، اس کا غلام ہے، اگر وہ کرنا چاہ رہی ہے تو پھر کیا پرابلم ہے. اب آگے دیکھیے کہ وہ کہتی ہے قولا، کہا. اب یوسف علیہ السلام نے یہ سن لیا کہ یہ ساری عورتیں مل کے ان کے بارے میں کیا بات کہہ رہی ہیں. اب دیکھیے چھوٹا ہے، مطلب لڑکا، ہیز اے ینگ کڈ، 20-21 سال کا، 19 سال کے ہوں گے، اور کہاں پہ ساری شہر کی معزز عورتیں، خوبصورت عورتیں تیار ہوئی. اب سوچے کوئی بھی بچہ جو ہوگا وہ کیا اس کا مطلب اس کی اس وقت تھنکنگ کیا ہوں گی. اور یوسف علیہ السلام جو گھر سے نکلے تھے، ہم تربیت کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں 12 سال کا بچہ گھر سے نکلا ہے، وہ بھی کنویں میں پھینک دیا بھائیوں نے، وہاں سے کہاں پہ آ کے بکتا ہے. یہاں وہ جو 12 سال کی تربیت تھی نا، وہ یہاں پہ رنگ لا رہی ہے. اصل میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت کرتے وقت کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو محبت سے، کسی نے پوچھا تھا یہ کہ بچوں کی تربیت کتنی عمر میں کرنی چاہیے، تو یہ ایک فارمولا ہے جو آپ بھی یاد رکھیے گا کہ 7 سال میں بچوں کی جو تربیت آپ نے کرنی ہے نا، ان کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں ان کو، اور کہ بیٹا نہ کرو، نہ بیٹا نہیں، یہ غلط بات ہے، مطلب سمجھانا ضرور لیکن محبت سے. تو یہ 7 سال کا بچہ ہو گیا. اگلے 7 سال میں پھر آپ کو اس کی تربیت تھوڑی سختی سے کرنی چاہیے، کیونکہ اب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا. ناؤ ہی انڈرسٹینڈ، کیونکہ 7 سال میں آپ نے اس کو پیار سے سمجھایا تھا. تو یہ جو ہو گیا اب کتنے، 14 سال کا. 14 سال کا جب بچہ ہو جائے نا، اس کے بعد پھر اللہ سے بس دعائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ تناور درخت بن جاتا ہے. اس کے اندر وہ جو آپ تربیت ہے نا، وہ راستے کھو جاتی ہے. اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، مطلب یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اسی طرح سے اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ 12 سال، 12 نہیں تو 11 ہوں گے یا 10 سال کے ہوں گے جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے، جو کیونکہ ایکچولی جو عمر ہے نا وہ اس طرح سے بیان نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ 12 سال کے بچے کو جو تربیت ہوئی تھی، اب یہاں پہ تو باپ نہیں دیکھ رہا، بھائی نہیں دیکھ رہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. جب وہ کمرے میں تھا تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. تو ہمیں تربیت میں اپنے بچوں کو کیا بتانا ہے کہ اللہ کا ڈر، کہ اللہ از واچنگ یو ایوری ویئر. تم کہیں بھی چلے جاؤ گے، کہیں بھی ماما نہیں ہوگی، بابا نہیں ہوں گے، بہن بھائی نہیں ہوں گے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ول سی یو، ول واچ یو آل دا ٹائم. تو واللہ جب بچوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے نا، بلکہ پریکٹس کرایا کرے، اور روز ان کو یاد کرائیں. جب وہ چھوٹے ہیں تو وہ بڑے ہوں گے نا، جب وہ کالج جا رہے ہیں، ہاسٹلس میں جا رہے ہیں، بچیاں یوزلی ہوتا ہے کہ ہاسٹل میں گئی تھیں تو یہ ہو گیا، اکثر ہم سنتے ہیں نا میڈیا پہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اگر ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا نا، اگر اللہ کی محبت ہوگی، دین کا پتہ ہوگا، وہ کبھی غلط کام نہیں کریں گی. یہ اتنا بڑا سبق یہاں پہ آتا ہے ہمارے اوپر کہ وہ قولا، کہا یوسف علیہ السلام نے، رب السجن، کہ اے میرے اللہ، قید خانہ، احبو، زیادہ محبوب ہے مجھے، الیہ، مجھے، مما یدعوننی، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. اللہ اکبر. الیہ، جس کی طرف. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے اللہ اگر تو نے نہ پھیرا نا ان کی چالوں سے مجھے، أَصْبُ عَلَيْهِنَّ، تو کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں. اب یہ دعا کر رہے ہیں یہاں پہ. اللہ اکبر. اور یہاں پہ دیکھیے کہ مانگ کیا رہے ہیں،
کہ اس برائی سے بچنے کے لیے یا اللہ مجھے قید خانہ بس بھیج دے تاکہ میں اس برائی سے بچ جاؤں۔ آج ہم بھی جب ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ابھی بلکہ مجھے صبح ہی میری ایک بچی سے بات ہو رہی تھی، وہ مسلمان ہوئی ہے، کراچی میں ہے، شی از ینگ بچی، 20 سال کی آئی تھنک، فیملی نے اس کو نکال دیا ہے، شی لیو ان ہاسٹل میں رہ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم تو اتنے نصیب والے کہ پیدا ہی ایسے گھر میں ہوئے ہیں جہاں پہ سارے رشتے ہیں ہمارے پاس، اور اس کو سب نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ الحمدللہ مسلمان ہے اور وہ جمی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ ابھی بلکہ لاسٹ منتھ سے اس کی جاب کی مشکل ہو گئی تھی تھوڑی سی، تو ابھی اس کے پاس جاب نہیں ہے کیونکہ وہ ہاسٹل میں رہتی ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، بس ہمیں تو ایمان قسم سے ایسا لگتا ہے نا جھولی میں مل گیا ہے، وہ حال ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ کی محبت، اللہ کا ایمان، ہمیں اسلام مل جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال، میں یہ غلط کام، میں حرام نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں غلط نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ آپ گوگل کر کے ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل دیکھیے گا کہ پہلے کنویں سے نکلے تھے نا، اور یہاں پہ ان کو نہیں ڈر لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مطلب جیل میں چلا جاؤں گا پھر میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایک کنویں کی طرح اتنی ڈیپ جا کے دکھاتے ہیں جو اس زمانے میں جیلیں بنتی تھیں، اور کیا وہ جیلیں سب وی آئی پی والی ہوتی ہوں گی جو یہاں پہ جیسے بڑے بڑے لوگوں کو ملتی ہیں، وہاں پہ جیل کا کیا حال ہے آپ کبھی وہ دیکھیے گا، اور خود سے وہاں پہ جاتے اور کتنے سالوں جیل میں رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں برائی نہ کر سکوں، میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں۔ تو اب اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں نا کہ یا پاک پروردگار مجھے تو جیل میں بھیج دے، وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اگر میں ان کے اس میں آ جاتا ہوں تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ قبولیت کیا ہوئی ہے کہ ان کی جیل کی دعا قبول ہو گئی۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے نا تو ان کو جیل نہ جانا پڑتا۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہ تو ان کی اپنی ایک تھاٹ کی طرح سے بتاتے ہیں کہ جب دعا مانگو تو بھی سوچ سمجھ کے مانگو کہ تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو، کہ اللہ کے تو خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں، وہ تو کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اگر عافیت مانگتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا کر دیتے، لیکن انہوں نے جو مانگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ ہم لوگ بھی دیکھیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اتنی پیاری دعا لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ جب بھی مجھے پکارتے ہیں، ضروری نہیں کہ مسجد میں جا کے پکارنا ہے، ضروری نہیں کہ عمرے پہ جاؤ گے، حج پہ جاؤ گے، آف کورس وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن تم کسی بھی حالت میں ہوگے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے قریب ہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تھام لیتے، بندہ پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اس کو آنسر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ میرے حکم مانے تاکہ یہ ہدایت پہ رہے۔ کیوں میں کہتا ہوں میرے حکم مانے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا جب سے کائنات بنی ہے ایک ایک بندہ بھی اگر اللہ کا انکار کر دے اللہ کو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ایک ایک بندہ اگر توحید پہ آ جائے اللہ کو تب بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ، تمہاری مشکلیں نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی گناہ کرو گے دنیا میں اس کا آخرت میں تو حساب ہونا ہے، اس کا ریئیکشن دنیا میں ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ برائی کا ریئیکشن نہ ملے۔ تم کوئی گناہ کے کام کرو اور تمہاری زندگی میں سکون رہے، تمہارا دل بھی نہ ہلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون ہی نہیں ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کچھ ایسی چیز کریں گے ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آنے میں تھوڑا دیر لگتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ آپ حرام اللہ نہ کرے کر لیں یا غلط کریں اور پھر آپ کو یہ لگے کہ مجھے تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لی اس کے رب نے، فَصَرَفَ عَنْهُ، تو پھیر دیا ان کو
کیدہن، ان عورتوں کی چالوں سے. یہ جو تھا یہ یوسف علیہ السلام کا سفر جو تھا نا، یہ ایک برائی جہاں پہ ہو رہی تھی اس جگہ سے ایک اچھائی کی طرف جانے کا سفر تھا. انہو هو السمیع العلیم، کہ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیے کبھی ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ اگر میں نے، ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے نئی بات مانی، اگر میری زندگی میں تو قرآن کھل گیا، اب میں کیا کروں، اگر میں جس کو بتا رہی ہوں میری فیملی میرا ساتھ نہیں دے رہی، تو آپ کو وہ قید تنہائی ہی لگتا ہے. آپ نے فکر نہیں کرنا، یوسف علیہ السلام بھی تنہائی میں گئے تھے، قید میں چلے گئے تھے. وہی قید کی فیلنگ آپ سوچیں کہ اگر آپ فیملی میں رہتے ہوئے بھی آپ کو تنہائی ہے، اگر آپ کے دوست ایسے نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں اسلام کھل گیا، اللہ کی اتنی بڑی نعمت مل گئی، وہ تنہائی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ وقتی طور پہ ایسے ہوتا ہے. اب اور شیطان وہ دن بھی اتنے لمبے لمبے کر کے دکھاتا ہے نا کہ دیکھو تمہیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا، اچھی بلی تم پاپولر تھی، اچھی بلی تم ساروں کے اندر تھی، اب ایک دم سے تم نے ایسے کرنا شروع کر دیا، تمہیں کوئی منہ نہیں لگاتا. اور ہوتا بھی ہے واللہ. مجھے کوئی بات یاد آ گئی، لیکن اچھا میں ٹاپک پہ ہی رہتی ہوں. اچھا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ درس دینے کے لیے بلائیں گے، تو میں نے اب شروع میں تو مجھے اتنا نہیں ہوتا تھا، میں کہتی تھی ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں. پھر آہستہ آہستہ میں نے یہ سوچا کہ یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ درس کرتی ہیں اس کے بعد فوراً ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو یہ بتاؤں، کیونکہ میں تو درس دینے جا رہی ہوں، کہ یہ غلط، یہ حرام ہے، لکھا ہوا ہے قرآن میں. اگر عورتوں اور آدمیوں کا، اگر عورتیں اکیلی ہیں تو وہ مطلب وہ تو کرنا بھی چاہیے، خوشی منانی چاہیے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر کوئی بلاتا ہے نا، اگر آپ ان کو یہ کہہ دو کہ نہیں یہ غلط کام ہے، میں ایسے نہیں آؤں گی، تو کہتے ہیں چلے کوئی بات، وی انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی، ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ نے نہیں آنا تو کوئی بات نہیں، وی ریسپیکٹ یور فیلنگ. ایسے بھی ہوتا ہے. اب میں تو اب اتنی بڑی ہوں، ڈیفینیٹلی آئی انڈرسٹینڈ، اور مجھے ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا پیغام دے دیا جو بھی ہے، جس طرح سے بھی دیا. لیکن جو ابھی بچیاں ہوتی ہیں نا، ان کو وہ ہرٹ ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہائے یہ بھی چھٹ گیا، ہائے وہ بھی چھٹ گیا. تو سورت یوسف پڑھ لیا کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھیں کہ وہ کس طرح سے برائی سے بچنے کے لیے بالکل تنہا ہو گئے تھے. پہلے خاندان سے تنہا ہوئے، پھر وہ جس گھر میں تھے کم از کم عزت سے رہ رہے تھے، وہ چھت سے بھی تنہا ہو گئے، اکیلے چلے گئے تھے نا. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں، ثم بدا، پھر ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، من بعدی اس کے بعد، ما رعوا الآیات جب دیکھی نشانیاں، لا یسجننہ کہ وہ ضرور ان کو قید کر دیں گے، حتی حین ایک مدت تک. اب کیا تھا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ اپنے گھر جاتی ہیں، اس کے بعد یہ بات پورے شہر میں اب عام ہو گئی، کیونکہ ہر گھر کی عورتوں میں آہستہ آہستہ باتیں نکلنا شروع ہو گئی. اب اس گھروں کے آدمیوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے، آدمیوں نے، بجائے اس کے انہوں نے کہا کہ جی عورتوں نے تو جو کانسیپٹ، مطلب یہ بولا نہیں انہوں نے، جو لگتا ہے نا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ عورتیں کو تو ہم روک نہیں سکتے، ہماری عورتیں جو بھی کر رہی ہیں اور ہمیں بھی خیر ہے. اب پتہ ہے یہاں پہ وہ جو یہ ایک چیز آ رہی ہے نا مائنڈ میں کہ اچھا آدمی ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، اگر بیویاں ایسے کر رہی ہیں تو انہوں نے ایسے کیسے کیا. آپ سوچیں کہ آج کل میں ہمارے سامنے اگر فار ایگزامپل لڑکی ہے، اگر اس نے ریویلنگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، اور ہسبینڈ ساتھ ہیں، تو بالکل وہی سوچ ہے کہ اگر اب وہ سوچ اتنی، یہ چیز اتنی نارم ہو گئی ہے کہ وہ آدمی کو بری نہیں لگتی، بلکہ آدمی فیل گڈ کہ چلو جی ٹھیک ہے، میری بیوی جو ہے نا وہ بڑی اسٹائلش لگ رہی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے، وہ پراؤڈلی لے کے جاتے ہیں ان کو. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں ہسبینڈ جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر تم نے حجاب لیا، اور یہ دس از ویری کامن کہ میں تمہیں باہر نہیں لے کے جانے والا، اسٹے ایٹ ہوم، یا مجھے نہیں یہ پسند ہے، تو یہ کون سی تھاٹ بول رہی ہے، کہاں پہ آ گئے ہیں بیسیکلی. تو یہی بات یہاں پہ ان آدمیوں کی سوچ بالکل اسی طرح کی تھی کہ انہوں نے کہا جی ان کو تو اب ہم روک نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ اتنی بدنامی ہمارے ہو جائے گی، کیونکہ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تھے، تو ہم اس جو لڑکا ہے نا اس کو ہم جیل میں بند کر دیتے ہیں کچھ مدت تک، حتی حین ہے نا کہ کچھ وقت تک ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات جو ہے یہ دب جائے اور ہماری بدنامی نہ ہو.
اور اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 36 میں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے جاتے ہیں، اور جیل میں جیسے وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو نظر آتے، وہاں پہ ایک دو اور قیدی ہیں جو ان کے ساتھ ہی اس وقت جیل میں آتے ہیں۔ اب یہ ایک مدت کا ہے کہ کتنی دیر وہ یہاں پہ رہے، کتنی دیر وہ آپس میں ملتے رہے اور یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، تو دو نوجوان ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ قَالَ، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے، انی ارانی، کہ اب وہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کریکٹر کو بھی جان رہے تھے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں۔ جیسے ہم میں سے فار ایگزامپل کسی کو خواب آتا ہے تو اگر ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ کوئی بزرگ ہیں یا کوئی اچھے ہیں، ان کو دین کا بھی پتہ ہے، یہ تو ہم ان کو اکثر پوچھیں گے کہ اچھا ہمیں ایسا خواب آیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہی چیز انہوں نے بھی کیا کہ دیکھا کہ وہ بہت اچھے، انی آرانی، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو، آسرو خمرہ، کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو، وقال الآخر، اور دوسرے نے یہ کہا، انی آرانی، کہ میں نے دیکھا ہے خود کو، احملو، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی، اپنے سر پر، خبزہ روٹی، تأکلو، تک کھاتے ہیں، الطیرو، پرندے، منہو، اس میں سے۔ نبینا، آپ ہمیں بتائیں، بتأویلہ، اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ تو وہی بات نا کہ اب لگتا ہے کہ یہ نیک ہے یا یہ اچھے ہیں تو ان سے ہم خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو اب یہ دو لوگ تھے، ان کو جب خواب آتی ہے تو اب دیکھیں یہ خواب آنا ٹو ورڈ اس کے جا رہا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ بنا تھا، بادشاہ بنا تھا وہاں پہ جا کے اور سارا کچھ ہونا تھا، اب یہاں سے یہ لیڈ کر رہا ہے کہ دو بندے آتے ہیں، انہوں نے، ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے شراب جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اس کو پرندے نوچ رہے ہیں، پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو اس کی آپ ہمیں تعبیر بتا دیں۔ قال، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، لا یأتیکما طعام، کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا، ترزقانی ہی، کہ تم دونوں دیے جاتے ہوئے اسے، الا نبأتکما، کہ میں بتا دوں تم دونوں کو، بتاویلہ ہی، اس کی تعویل، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً نہیں کہا کہ اچھا، جیسے ہمیں کوئی بتاتا ہے نا خواب، ہاں اس کا تو یہ مطلب ہے، انہوں نے وقت لیا، کیونکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ٹائم ہوگا کھانے کا، کہ اچھا کھانا اتنے بجے آ رہا ہے تو اتنے بجے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک کھانا آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعویل، اس کی جو خواب کی تعبیر ہے میں تمہیں بتا دوں گا۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ دیکھیں ایک داعیے دین کے لیے اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ جب بھی آپ کو یہ لگے نا کہ آپ کو کسی کو اللہ کی دعوت دینی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو ضرورت بھی ہے، میں کیسے اس کو بتاؤں، تو جب کسی کا کوئی مقصد آپ کے ساتھ پھنسا ہوا ہو اور وہ اس کو پتا ہے کہ ان سے میں نے یہ کام نکلوانا ہے، یا میری یہ ہیلپ کر سکتی ہیں، یا مجھے ان سے یہ بات پوچھنی ہے، یہ مجھے بتا سکتی ہیں، تو اس وقت تھوڑا پاز لیا کریں کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ پھر ان کا دماغ نا ادھر ہی لگا ہوتا ہے کہ مجھے اس دوران میں جب تک وہ بات نہیں ہوتی وہ بات سنتے ہیں، پھر وہ ایکٹیولی بات آپ کی سنیں گے۔ تو داعیے دین کو یہ چاہیے کہ اس وقت وہ تبلیغ کرے، اور یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جب تک تمہارا کھانا آئے گا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما، یہ مما علمنی، کہ یہ جو تم دونوں نے مجھ سے پوچھا ہے نا، علمنی، سکھایا مجھے، ربی، میرے رب نے۔ اب دیکھیں پہلے ہی سینٹنس میں یوسف علیہ السلام ان کو اللہ کی پہچان دے رہے ہیں کہ جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو، تمہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے اس کا علم ہے اور تم مجھے محسنین میں شامل کر رہے ہو، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ علم جو ہے مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ انی ترکتو ملتا قومن، کہ بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے دین قومن، ان لوگوں کا، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب اگر یہاں پہ ترکتو کا اسی طرح سے ترجمہ کیا جائے نا تو یوسف علیہ السلام تو ان پہ ایمان کبھی بھی نہیں لائے تھے اور نہ ہی وہ لانے والے تھے۔ یہاں پہ اگر یہ کرنا کہ
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اختیار ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ مصر میں تھے نا. تو ان کو ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں مصر سے ہی ہوں تو میرا بھی دین وہی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو مشرک تھے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان نہیں تھی ان کو اس طرح سے نا. تو یہاں پہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے وہ دین اختیار ہی نہیں کیا. لا یؤمنون باللہ، کہ نہیں یہ قوم جو ہے یہ تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں لاتی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون. اب دیکھیں جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ اس آیا کو بہت اچھے سے سمجھیں گے کہ اتنا زور سے یہ کہا ہے. اس میں ہم جو ہے نا، پہلا ہم اور پھر دوسرا ہم جو بیچ میں آئے، یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو زور سے کہنا کہ وہ آخرت کے، بلکہ وہ کفر ہی کرتے ہیں، وہ آخرت کے اتنے پکے انکاری ہیں. کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا اس کا عمل کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کو تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے نا. تو اصل دین جو ہے وہ سارے کا سارا تو آخرت پہ بلیو کا ہے. جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کا میرا حساب لیں گے، تو تبھی تو ہماری دنیا کی چیزیں ٹھیک ہوں گی نا. تو جب ہمارے اندر آخرت کا ڈر ہی کوئی نہیں ہوگا تو پھر ہم جو مرضی کریں گے. ٹھیک ہے جی، میرے پاس اس وقت طاقت ہے، میرے پاس یہ چیزیں جو بھی مجھے اقتدار ملا ہے، یا میرے پر اس چیز کو میں کر سکتا ہوں، تو میں پھر جس میں مرضی ظلم کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے. لیکن جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ نہیں، میری بھی پوچھ ہے میرے اوپر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ پوچھیں گے، تو پھر میرا عمل ویسا ہو نہیں سکتا. اب کسی بھی مسلمان کو، کوئی بھی مومن بندہ جو ہے جس کا عمل آپ ذرا دیکھیں نا تکبر والا ہے، تو سوچ لیجئے گا کہ وہ کس لیول پہ ہیں. ابھی دیکھیں جو سمجھدار ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ بندہ دیکھ کے بندے کی پہچان ہو جاتی ہے. وہ اسی طرح سے ہوتی تھی، کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ جو اللہ والا بندہ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح سے کہ اس کے اندر تکبر ہو، کیونکہ اس کو آخرت کا پتہ ہے. اگر کوئی کسی بھی لیول پہ آپ دیکھیں کوئی برائی کرتے ہوئے نا، وہ کہتے ہیں نا جج تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اندر تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے. اگر ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں کسی کو برائی کرتے ہوئے تو وہ کس لیول پہ ہے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر اس کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، کیونکہ بھائی تو ہمارے ہی ہیں، بہنیں ہماری ہی ہیں. تو ہم ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا پاک پروردگار، جو پردے تو نے ہمارے رکھے ہیں اسی طرح سے رکھے رکھنا. کیونکہ اللہ اگر پردے ہمارے اٹھا دے تو بعض علماء کا میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے لوگ ہمارے ساتھ بھی نہ بیٹھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ چاہتے نا کہ کوئی بھی برائی بندہ کرتا تو اس میں سے کوئی ایک سمیل آتی کہ یہ اس نے برائی کی ہے، آپ سوچیں ذرا کہ پھر انسان کا کیا حال ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنے پیارے پردے ہمارے رکھے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع پہ موقع دیتا ہے کہ میرے بندہ پلٹا، میرے بندے پلٹا، کیونکہ تو اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا. اب وہاں پہ اب دیکھیے کہ اب کیا کہہ رہے ہیں، آگے کیا بتا رہے ہیں ان کو، وَاتَّبَعْتُ، کہ میں نے پیروی کی. پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی پیروی نہیں کی، ملت قوم لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، میں اس ملت کی، اس قوم کی پیروی نہیں کرتا. وَاتَّبَعْتُ، تو پھر میں کس کی پیروی کرتا ہوں؟ ملت آبائی، کہ میں اپنے آباء و اجداد کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، اور اس کے بعد اپنے دادا کا ذکر کیا اور پھر پردادا کا ذکر کیا کہ میں تو ان کی پیروی کرتا ہوں. اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم نے قرآن میں بہت دفعہ پڑھا کہ آباء و اجداد کی پیروی نہ کرنا، آباء و اجداد کی پیروی کرو گے تو بھٹک جاؤ گے. تو یہاں تو حضرت یوسف اپنے آباء و اجداد کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد ٹھیک راستے پر ہیں تو ان کی پیروی کرنی ہے. لیکن اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ غلط راستے پہ ہیں، فار ایگزامپل اگر اتنی ایگزامپلز ہوتی ہیں، وہ کئی دفعہ بولتے ہوئے نا کوئی ورڈ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اب تو ڈر لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل چلو یہ والی لیتے ہیں، یہ تو ہم کئی دفعہ بولتے ہیں کہ آپ نے حجاب لے لیا. اب بچی ہو، ابھی کالج جا رہے ہو، آپ نے ایک دم سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے حجاب لینا ہے، اور آپ کی امی کہتی بیٹا یہ کیا، نہیں ابھی ٹھہر جو، شادی ہو جانے دو پھر لے لینا، ابھی نہ لو، تمہارا رشتہ کیسے آئے گا. یہ سنتے ہیں نا ایسے. یہ بات، یہ تو چھوٹی سی بات بتائی نا، اس کو بڑا کر لیں کہ اگر ماں باپ جو ہیں وہ سیدھی راہ پہ نہیں ہیں تو پھر ان کی پیروی نہیں کرنی ہے. ادروائز تو ڈیفینیٹلی ماں باپ ہیں، ان کو اگر وہ نیک ہیں، انہوں نے تو تربیت کی ہے ہماری، تو ہم اچھے بچے بنے ہیں نا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لنا، کہ نہیں ہے ہمارے لیے ان نشرکا باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، بن شیء، کچھ بھی، ذرہ برابر، نکرہ ہے، ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، ذالکا، یہ من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ نہیں اس بات کو سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ کا فضل کتنی بڑی بات ہے نا۔ یہ نہیں کہا کہ پیسہ، گھر، گاڑی، نام، یہ چیزیں بری نہیں ہیں، میں اس لیے بار بار یہ بولتی ہوں کیونکہ انہیں کو ہی خدا بنا لیا، وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کے انعام ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے دیتا ہے، جس کو دیتا ہے اس کا بھی آزماتا ہے، جس کو نہیں دیتا اس کو بھی آزماتا ہے، کسی کو صبر سے آزماتا ہے، کسی کو شکر سے آزماتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ جس کو اسلام کی جو نعمت مل گئی نا، جو شرک نہیں کرتا، کیونکہ پوری دنیا میں دیکھیں آج کل کون شرک نہیں کر رہا، صرف مسلمان نہیں کرتے نا، تو جس کو یہ دولت مل گئی نا اس کو اللہ کا سب سے بڑا فضل مل گیا۔ فضل آپ اکثر دیکھتے ہیں نا، مجھے ہنسی آ رہی ہے، ساتھ ساتھ میرے دماغ میں آتی ہے چیز نا، تو کہ گھروں کے آگے سے گزرتے لکھا ہوتا ہے نا ھذا من فضلی ربی، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا ہی فضل ہوتا ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنا کہ اللہ اکبر، کہ چلے ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے، ویسے آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے اچھا جی 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، چلے یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، کیونکہ آنیسٹلی ہم 1000 دفعہ بھی قرآن پڑھ لینا اور اگر ہمارے عمل میں نہیں آ رہا تو کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آف کورس مطلب اس کی سائیڈ افیکٹ تو ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، انشاءاللہ ملیں گی، ایک ایک لفظ پہ نیکیاں، ایک ایک حرف پہ نیکی ملتی ہے، لیکن اصل مقصد اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں ہے نا تو وہ بھی برباد ہی کر لیں گے نا، کیونکہ سمجھ نہیں آنی تو غلط کام کر کر کے نیکیوں کو برباد کر لیں گے، اور پھر وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ یاد کر لیں گے، جو پھر نامہ مال بھاری کیسے ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اگر ہمارے پہ مشکلیں بھی آتی ہیں نا تو پھر یوسف علیہ السلام کی مشکلیں یاد کر لیں کہ کیسے کیسے وہ گزرے ہیں، کیسے جیل میں چلے گئے، تنہائی ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر اب بات کرتے ہیں کہ تنہائی ڈس گئی، تنہائی میں مارے گئے۔ کچھ نہیں ہوتا، جس کے پاس اللہ ہوگا اس کے پاس اگر سچویشن ایسی ہو ہی جاتی ہے، خود اپنے ان تو نہیں مانگتے نا، فار ایگزامپل جو بڑے ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ کہوں گی، اکثر ان کو تنہائی مارتی ہے کہ بچے چلے گئے، جابس پہ چلے جاتے ہیں، شادیاں ہو گئی، بچے اپنے گھروں میں ہو گئے، ہم اکیلے ہو گئے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے واللہ اس کو وقت نہیں ملتا۔ آپ یہ نہ سوچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب کیا کریں، یاد نہیں رہتا، یہ نہیں ہوتا۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ، وہ اکثر مجھے میسیج کرتی ہیں کہ عائشہ مجھے میں اتنی بیمار ہو گئی، بڑی عمر کی ہیں، میں ہاسپٹل میں تھی، لیکن میں پھر اب دوبارہ سے مجھے بھول گیا، میں نے جو نوٹس بنائے تھے میں اب دوبارہ سے نوٹس بنانے شروع ہو گئی۔ تو وہ مصروف رہتی ہیں سارا وقت، جس سے بھی بات کرتی ہیں وہ یہی بات کرتی رہتی ہیں۔ تو جس کو اللہ مل جائے، جس کو قرآن مل جائے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ پھر یہ اللہ کا کرم ہی ہے نا، کیونکہ جو سچویشن آنی ہے وہ تو ہے، سچویشن کو کون دور کر سکتا ہے۔ تو جس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے نا وہ پھر اتنا مصروف ہوتا ہے، وہ لکھتے لکھاتے، پڑھتے پڑھاتے، یاد کرتے، اور ان چیزوں میں کیونکہ خوشی بھی ہوتی ہے نا تو اندر ایک سکون رہتا ہے، اندر ایک خوشی ہوتی ہے کہ او مائی گاڈ، اللہ کا شکر کہ بڑھاپے میں سمجھ آ گئی، آ تو گئی ہے نا کم از کم، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، اور وہ خیال ہی ہمیں خوش کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کی زندگیوں میں قرآن ایسے ہی کھل جائے کہ ہمارا عمل کرنے والا ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، آگے بھی بہت پیارے پیارے سبق ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جی آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو یو ٹو فار دا سیک آف اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین ثم آمین۔ میم آپ، اللہ ہم سب
کی حفاظت کرے. اب اتنی تیزی سے میسیجز اوپر جا رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ جی جیسی کلاس ختم ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے میسیجز ضرور دیکھتی ہوں. ہاں، آپ لکھا کریں آپ کہاں سے ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، امریکہ سے ہیں، لندن سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے جب مجھے پرائیویٹلی میسیج آتے ہیں تو آپ آل اوور دا ورلڈ الحمدللہ اسٹوڈنٹ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو لو یو ٹو. الحمدللہ انڈیا حیدرآباد سے ہیں. اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر. پاکستان سے ہیں، پاکستان سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا ہاں جی شازیہ تھینک یو ویری مچ. ہے نا آدم ہے، ہاں عدنان ہے نا، عدنان تھینک یو ویری مچ بچہ، تھینک یو ویری مچ. ارشیا چودھری تھینک یو ویری مچ. نصرت تھینک یو ویری مچ. شکر الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے بچہ. شاکر احمد از واچنگ. اوکے اوکے جی، سبحان اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. فوزیہ نجم تھینک یو ویری مچ. تبین شاہ مہر تھینک یو ویری مچ. فرام پاکستان فیصل آباد. ادیبہ اوکے، چلیں جی ابھی ایسے نام پڑھتے. ہنا تھینک یو ویری مچ. ہنا آدم خیرون. ٹھیک ہے جی، بس اب انشاءاللہ میں بعد میں آپ کے میسیجز پڑھتی ہوں. اب آپ لوگ سو جائیں، پاکستان انڈیا میں کافی دیر ہو جاتی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن یہ ٹائم ہی بس بن گیا ہے اسی طرح سے، تو الحمدللہ اسی ٹائم پہ کلاس ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے. اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.